अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और भाइयों, आप लोग जो यहाँ आए हैं तो यानी ख़ास करके दीनी मसले मसाइल सीखने के लिए, उनके लिए खुशखबरी ये है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सलका तरीक़न यल्तमिसु इल्मन सह्हलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मोमिन बंदा, मुसलमान दीन सीखने के लिए, कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए मस्जिद, मदरसा कहीं भी जाता है तो वो जन्नत के रास्ते पे जाता है। तो आप लोग अगर इखलास से आए हैं यहाँ पे तो जन्नत के रास्ते पे आए हैं, और जन्नत का रास्ता कितना कीमती है तो सब जानते हैं। तो हम लोग अपनी नीयत को साफ करके जहाँ भी दीन सीखें, नमाज पढ़ें, कोई इल्म सीखें, मजलिस में जाएं, यानी जितने भी दर्स तदरीस जो भी हाजिरी दें तो इखलास से, तो हमें फ़ायदा मिलेगा, जन्नत का रास्ता। और यह हदीस बुखारी मुस्लिम की है। आइए हम उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। तो भाइयों, आज का हमारा जो दर्स है, आज का तीसरा बयान है तौहीद का। जो तौहीद का हमारा बयान चल रहा है, ये तीसरा बयान है आज का। तो इंशाअल्लाह हम लोग दलील के मुताबिक चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और पहले तो गुजर चुका है जो तौहीद रबूबियत की किस्म, तकरीबन यानी अल्लाह के कामों में यानी किसी को शरीक नहीं करना, तो वो हम तकरीबन सुन चुके हैं, तौहीद रबूबियत। आज इंशाअल्लाह जो दूसरा किस्म है, क्योंकि 3 किस्म है, तौहीद रबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तो हम एक सुन चुके हैं, आज का दूसरा दर्स है ये, यानी तौहीद के किस्मों में से। तो दूसरी किस्म तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत की तारीफ, सबसे पहले हम इसकी तारीफ सुनेंगे कि क्या है। बंदों के उनके कामों में अल्लाह ताला को अकेला और मुनफरिद मानना। बंदों के कामों में, देखिए, बंदों के उन कामों में अल्लाह ताला को अकेला मुनफरिद माना जाए जो अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए करते हैं, जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। यानी हम जो इबादत करते हैं वही है तौहीद उलूहियत। तो इबादत में आया रोज़ा, नमाज, दुआ, नजर, नियाज, कुर्बानी, हज, ज़कात, सब इसमें क्या है, इबादत में आया। तो हम लोग यानी इस दूसरे किस्म का पहले हम माना कायदे से समझ लें, तब अच्छा लगता है बयान करने में। हम लोग जितनी इबादत करते हैं उन सब इबादत में अल्लाह ताला को एक मानना, यानी जिस तरह यानी अल्लाह ताला जो हम लोग इबादत करते हैं अल्लाह की कुर्बत के लिए, यानी अल्लाह के करीब होने के लिए, और जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। मसलन दुआ, नज़र व नियाज, कुर्बानी, उम्मीद और खौफ, तवक्कल, भरोसा, रगबत, रुकू और सजदा, ताज़ीम, क़याम, बैतुल्लाह का तवाफ वगैरह सिर्फ उसी के लिए किए जाएं, उसके अलावा किसी दूसरे के लिए ना किए जाएं। यानी ये जितने मैंने गिनाया है, दुआ, नज़र, नियाज, कुर्बानी, हज, ज़कात, सब सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए तो हम कामयाब होंगे। तौहीद उलूहियत जो है, हमारी जो पूरी इबादत है वो सिर्फ हम अल्लाह के लिए करेंगे। अगर दूसरे के लिए किए तो समझ लो शिर्क कर रहे हैं। तो इसमें हमें खालिस उतरना चाहिए। मिसाल के तौर पे नमाज अदा करना तो हमारे लिए जायज़ ही नहीं। नंबर 1 किस्म जो हमें बता रही है, जायज़ ही नहीं कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के लिए नमाज पढ़ें। जायज़ है? नहीं जायज़ है।
دعا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسروں کو پکاریں. تو اللہ کو پکاریں گے تو سمجھ لو ہم کامیاب ہو گئے. نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے تو کامیاب ہو گئے, دوسرے کے لیے کریں گے تو مشکل ہے. اس کے بعد ہے قربانی. قربانی صرف اللہ کے لیے ہے, نہ کہ کوئی مزار والے کے لیے, کوئی بت کے لیے. ہاں. اس کے بعد ہے مدد طلب کرنا, یعنی مدد صرف اللہ کے لیے, اللہ سے مدد مانگنا ہے. یعنی جو ہم مخلوق سے مدد لیتے ہیں وہ اس کے اختیار میں رہتا ہے. یہ نقطہ ہم سمجھ لیں کہ مثلا آپ نے کہا کہ انور بھائی مجھے پانی دے دو, تو میرے اختیار میں ہے اٹھا کے دینا. اب آپ کہیں کہ انور بھائی میرے بیوی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں, یعنی کچھ ایسا کر دیں کہ اولاد ہو, یعنی لڑکا ہو جائے لڑکی ہو جائے, تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ہاں اگر دعا کے لیے کہیں گے تو دعا میں اللہ سے کر سکتا ہوں. تو یہ یعنی مدد طلب کرنا, یعنی کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے مدد مانگے. جو اس کے اختیار میں وہ مانگ سکتے ہو, جیسا میرے اختیار میں پانی اٹھا کے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ شرک نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ بھائی بارش برسا دو, تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو جو میرے اختیار میں نہ ہو وہ صرف اللہ سے مانگ سکتے ہو. یعنی باقی جو مجھے اختیار میں ہے, روپیہ پیسہ جو بھی ہے میرے پاس جو ہے دے دوں گا. اب یہ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ بھی شرک ہے, دوسرے سے کیوں مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگو. اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے, دعا کرنا ہے, لیکن ضرورت کے مطابق مخلوق سے مدد لینا ہے جو اس کے بس میں ہو. فریاد کرنا, صرف اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرنا, اس کے علاوہ کسی میت, قبر والے, پیر, نبی, جن وغیرہ سے فریاد کرنا حرام ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگ یہ تو سمجھ گئے نا کہ مطلب توحید الوہیت میں یعنی جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہو, صرف اللہ کے لیے. اور یہاں تو درگاہوں مزاروں پہ اور طرح طرح کی یعنی بدعت گڑے ہوئے ہیں, اور بابا سے اولاد مانگ رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں, اس سے مانگ رہے ہیں, چڑھاوا چڑھا رہے ہیں. تو یہ سب شرک ہے, حرام ہے. آئیے ہم لوگ کچھ دیکھیں گے قرآن کی دلیل. یعنی قرآن کی دلیل میں اللہ کے کاموں کو دیکھیں گے, یعنی اللہ کے کام کیا کیا ہیں دیکھیں گے کہ اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کیا چیلنج کر رہا ہے ہم لوگوں کو. اے نبی ان سے کہو کہ, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 46 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری یعنی بینائی یعنی دیکھنا اور سننا اگر چھین لے تو کون ہے واپس کر سکتا ہے. یعنی یہ غور فکر والی بات ہے. اللہ تعالیٰ گنا رہا تھا کہ تمہارے اگر عقل پہ پردہ پڑا ہو تو ہٹ جائے. یعنی اے نبی ان سے کہو کہ تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت یعنی سننے کا اثر اگر چھین لے اللہ تو کوئی ہے کہ واپس کر دے گا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ. پھر آئیے دیکھتے ہیں سورہ قصص میں 71 و 72 میں, اے نبی ان سے کہو. یعنی یہ دیکھیے ڈائریکٹ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو دل پہ لگنے والی ہیں. اے نبی ان سے کہو کہ کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے, قیامت تک کے لیے رات اگر طاری کر دے تو کون ہے جو سورج کو اگا سکتا ہے, سورج کو نکال سکتا ہے. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, یعنی ہم لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر سوئے ہو تو جاگ جاؤ, اگر رات طاری کر دے تو کوئی ہے اجالا کر دے گا. یہ سورہ قصص میں 71-72 آیت میں دیکھ لیں. آئیے دیکھتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں, اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے موجود ہے, ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ہم خالص چیز دیتے ہیں تمہارے لیے جو تم کو پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور تمہارے لیے مویشیوں میں یعنی جانوروں میں بھی ایک سبق موجود ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے, آسان کام ہے,
हाँ, गोबर और खून के बीच से खालिस दूध देता है जो हमें पीने में अच्छा लगता है। देखिए ये नहीं, अल्लाह ताला ये गिना रहा है। अरे भैया गौर फिक्र कर लो ना कि सूरह नहल की आयत नंबर 66 जो है, गोबर और खून के दरमियान से दूध निकाल के जो हमें दे रहा है, खालिस दूध। यानी हम नेचुरल करना चाहेंगे तो उसका बू आ जाएगी, हम अपने वैसा अगर कुछ करना चाहें तो उसकी बदबू उसमें घुस जाएगी, या तो खून का एक टपका गिर जाएगा या तो गोबर का एक टुकड़ा ही गिर जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान से, वो भी पेट में से। आइए एक और दलील देखेंगे कुरान की, सूरह वाक़िया आयत नंबर 83-87 में है, जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों से देख रहे होते हो कि वह मर रहा है, हम उस वक्त उसके बहुत करीब होते हैं। यानी अल्लाह कह रहा है हम उस वक्त उसके बहुत करीब होते हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते हो, लेकिन तुम देख नहीं सकते हो, और तुम ये देख रहे हो कि उसकी जान निकल रही है। तो कौन है कि जो उसकी निकलती हुई जान को वापस कर दे? ये सब अल्लाह ताला निशानियां बता रहा है कि गौर फिक्र करो, सुधर जाओ। यानी हम किसी को देख रहे हैं कि मर रहा है आदमी, जान निकलने वाली है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि कौन है कि जो उसकी निकलती हुई जान को वापस ले आए। तो गौर फिक्र करोगे ना, गौर फिक्र करोगे तो इसी सही हो जाओगे। आइए एक हदीस देखते हैं इंशाअल्लाह हम लोग। शिर्क वाले जगह पर जाना मना है। जैसा कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई हम चादर चढ़ाने नहीं जाते हैं, हम तो ऐसी मतलब देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, तो जिस जगह पे शिर्क और बुत और चढ़ावा चढ़ाया जाता हो वहाँ पे जाना मना है। आपकी नीयत कितनी भी खालिस हो, आपकी नीयत कितनी भी खालिस हो, जाना मना है। कुछ लोग यही समझ नहीं पाते हैं ना, लेकिन जब उनको समझाया जाएगा तो समझ में आएगा कि क्या मतलब है। आइए हदीस से हम समझेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बवाना नामी जगह पर ऊँट जवा करने, एक सहाबी जो कोई थे वो ऊँट जवा करने की नज़र माने थे। एक जगह का नाम था बवाना, ठीक है। ये आप अबू दाऊद में देख सकते हैं 3313 में, यानी हदीस नंबर जो है 3313, इसमें आप देख लें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बवाना नामी जगह पर ऊँट जबा करने की नज़र मानी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, मैंने बवाना पर अब ऊँट जबा करने की नज़र मानी है, तो क्या वहाँ पर जबा करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पहले आप ये पता करें या आपको मालूम हो कि वहाँ पे ज़माने जाहिलियत में कभी उर्स और मेला लगता था, या कभी कोई चढ़ावा चढ़ाया जाता था, या कभी बुत वहाँ था। यानी देखिए इसमें सबक है। यानी वहाँ पे कोई उर्स मेला जो बिदत या शिरकिया काम होता है, यानी जो यानी तरह तरह की बिदत करते हैं, कोई भी ऐसा काम जहाँ ये ऊँट जबा करने की नज़र माने थे, उस जगह की तहकीक करना है पहले कि कोई ऐसा गड़बड़ वाला काम तो नहीं हो रहा है काफिरों का, मुशरिकों का। तो अल्लाह आलम साहबी ने कहा, उस शख्स ने कहा कि नहीं होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाइए अपनी नज़र वहाँ पे पूरी करिए। इससे पता चलता है कि अगर वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उर्स मेला लगता है, तो आप तो अल्लाह की रजा के लिए जाएंगे ना, लेकिन लोग समझेंगे कि हमारे ही क्वालिटी का ही है। लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा ही बिरादरी है, चलो और एक आदमी बढ़ गया। समझ रहे ना? जैसा कि मेरा घर है, बगल में एक मैदान खाली है, ठीक है, और वहां उर्स मेला लगता है, ठीक है। और मैं क्या किया कि मेरे घर पे प्रोग्राम है, मेहमान आए हुए बहुत ज़्यादा, अब मुझे ऐसा करना है कि एक बकरा ज़बह करना है, गोश्त की ज़रूरत है, तो मैं उस जगह पे नहीं ज़बह कर सकता हूँ। यानी बगल में जो मैदान खाली है, भले उर्स के दिन नहीं, दूसरे दिन भी नहीं ज़बह कर सकता हूँ। नुकसान क्या होगा?
میں تو اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، نہ اس بابا کے لیے، نہ اس کسی کے لیے ذبح نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے برادری کا ہے جب مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھیں گے وہاں پہ، جبکہ میرا 1% بھی نیت نہیں ہے کہ میں کسی بت اور کسی ولی فقیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے ذبح کروں، لیکن پبلک کیا سمجھے گی کہ ہماری برادری کا ہے، چلو ایک آدمی اور بڑھا، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے جہاں بھی شرکیہ کام ہوتا ہو وہاں پہ جانا منع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کرنے جا رہا ہوں درگاہ کو دیکھتا ہوں، یعنی حاجی علی ہے اور اجمیر شریف ہے، یا اور مطلب بہت سارے مزار وغیرہ ہیں، تو لوگ یہی سمجھیں گے نا، بھائی شراب کے اڈے پہ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا، آیا ہے یہ بھی میرا ایک برادر بڑھ گیا، ہاں، تو اسی لیے منع ہے۔ تو دیکھیے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر کسی قسم کا بدعت خرافات نہیں ہو رہا تو آپ اپنی نظر پوری کریں۔ آئیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور ایک حدیث سنیں گے۔ اس حدیث میں جو ہے ریاکاری کا بہت زیادہ مذمت ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، یعنی ہم لوگ مجلس میں بیٹھ کے مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی کہ فتنے سے بھی زیادہ ڈر ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی بات تمہیں نہ بتاؤں جو مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اور اسی کا مجھے ڈر ہے اپنی امت پر، فتنہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی، ایک آدمی، شرک خفی کیا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر آدمی یعنی میرے خیال سے 90% آدمی اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو آپ تھوڑا سا اچھے سے نماز پڑھو، اسی کو شرک خفی کہتے ہیں، اور یہی ریاکاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے ڈر اسی کے بارے میں کیا ہے۔ شرک کھلا ہوا، شرک کبیر جو ہے وہ ایک کھلا ہوا اعلانیہ ہے، سمجھ رہے نا، لیکن یہ پوشیدہ ہے، یعنی ہم اظہار نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے تصورات میں، اپنے ذہن میں لا رہے ہیں کہ میں نماز اچھی طرح سے پڑھوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ گئے اس پوائنٹ کو کہ نہیں؟ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا رکوع اور سجدہ لمبا کرتے ہیں، دعا اچھے سے مانگتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاتے نہیں ہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا پڑھوں گا تو کیا کہے گا، صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ڈر اپنی امت کی یہی تھا، مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ، جو آدمی شرک کرتے رہتا ہے لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کا دعا لاسٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، ان سبوں سے بچنے کے لیے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں کے بچنے کے لیے۔ تو یہ ابن ماجہ کی 4204 ہے حدیث نمبر، ٹھیک ہے، ابن ماجہ کی 4204۔ بہت خطرناک بیماری ہے بھائیو۔ آپ نے کسی کو گفٹ دیا تو آپ اگر یہ سوچیں کہ میں اس کے نظر میں واہ واہ بنوں تو یہ آپ تو پھنس گئے۔ پھر آپ سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھ کے اور نیت کو چینج کریے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اسے گفٹ دے رہا ہوں، یا یہ فلاں کام کر رہا ہوں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ بہت خطرناک مرض ہے بھائیو یہ دکھاوا، اور 90% کام تقریباً دکھاوے کا ہوتا ہے۔ دعوت کھلانا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، ہاں حج کرنا، تو یہ زیادہ سے زیادہ سب، بھائی آپ حج عمرہ پہ گئے ہو، فوٹو نکالنے کا کیا مقصد ہے؟
کہ لے جا کے دکھاؤں گا کہ دیکھو یہ میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں؟ یہ بتائیے واٹس ایپ پہ جو مونو چینج کرتے ہیں اپنی طرح طرح کا، کبھی کوئی باغ میں ہے، کبھی کوئی ساحل کے کنارے پہ ہیں، کوئی بھی پیڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی فراری گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بنگلے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، یہ مونو چینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ کوئی جواب دیں گے؟ یعنی واٹس ایپ ایمو کے مونو پر لوگ تصویریں چینج کرتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ کہ سامنے والے کو پتا چلے، کبھی بلیک اینڈ وائٹ، کبھی مطلب طرح طرح کا ایکشن کر کے، ہاں، کبھی کسی آفس میں بیٹھ کے، کبھی ہاں دکھاوا ہے نا؟ آپ نہ بھی کہیں، لیکن جب بات مجلس میں آئے گی نا تو سب یہ کہیں گے کہ دکھاوے کے لیے. تو کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کہ میرے پاس یہ ایسے جگہ پہ ہوں، ایسے جگہ پہ ہوں، یہ گاڑی ہے، یہ بنگلہ ہے، یہاں گھومنے گیا. تو حج پہ بھی یہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو منہ پہ مار دے گا، اور یہی شرک خفی ہے، یہی سب سے زیادہ خطرناک ہے. بہت خطرناک مرض ہے یہ، اور یہ حرکت بہت زیادہ ہے، طرح طرح کا امیج لگانا مونو پہ. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، بہت پیاری حدیث ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے 3540. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بہت اچھی حدیث ہے، سنیں گے دھیان سے. اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امید اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، یعنی تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر ہوں، یعنی کسی بھی درجے پہ ہوں، تیرے گناہ درجے پر پہنچ گئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ و ڈر نہیں. اللہ کہہ رہا مجھے کسی بات کی پرواہ و ڈر نہیں ہے. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، کتنا رحم دل، کوئی مخلوق میں اس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر خالص دل سے توبہ کر لو کہ اے اللہ گناہ نہیں کروں گا، تو جتنی نیکیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، سب نیکیوں میں بدل جاتی ہیں. سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں دیکھ لیں، کتنا کوئی ہے رحم کرنے والا. تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا. یعنی تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، اتنے بھر جائیں، اور جیسے تو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات پر کی پرواہ نہ ہوگی. اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، یعنی زمین بھر کے گناہ تیرے پاس ہوں، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. دیکھیں یہاں مین پوائنٹ ہے، شریک نہ کیا ہو. طلب یعنی کیا ہے؟ آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھے سے مغفرت طلب کرنے لگے، مغفرت طلب کر کے ملے، یعنی آگے سے بڑھتے ہیں پھر سے. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی. اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا. یعنی اس کے برابر تیرے لیے مغفرت لے کے آؤں گا، جو سورہ فرقان کی آیت ہے نا،
نمبر 70. 70. اس میں بھی اللہ تعالیٰ پوری برائیوں کو معاف کر کے اور پھر اتنی نیکی دے دے گا. اور یہاں پہ بھی یہ حدیث میں دیکھیے ترمذی کی 3540, یعنی اتنے ہی میں تیرے لیے نیکیاں لے کے آؤں گا جتنے گناہ ہوں گے. سبحان اللہ. ایسی ذات پہ تو جتنی زندگی ملے قربان ہو جائے آدمی. یہاں کوئی اگر 2-4 لاکھ دے دے اور نہ لے تو زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں کتنا خدمت کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں تو دعا دیتے ہیں دل سے. صحیح ہے نا؟ اور اتنا گناہ اور پورا کا پورا معاف. کہاں پر 2-4 لاکھ لیتے ہیں؟ کوئی دے دے, فری میں دینے والے ایک سے ایک ہیں. 2-4 لاکھ اگر کوئی دے دے اور واپس نہ لے, ایسی دے دے مدد کے طور پہ, تو آپ زندگی بھر اس کو یاد کریں گے نہیں. آپ کے پریشانی حال پہ, یعنی جب آپ پریشان تھے تب دیا اس نے, تو بھولیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے پورے زندگی کی گناہ معاف کر رہا ہے, بس شرط اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو. آئیے حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بندہ خلوص, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس سے کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, یعنی عرش تک جا پہنچتا ہے. یہ ترمذی کی 3590 ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا خلوص دل سے, سچے دل سے, بہت اہمیت رکھتا ہے بھائیو. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان کی ہے 6158 میں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا جسے میں پڑھ کر تیری حمد و ثنا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو موسیٰ, پڑھتے رہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو سب پڑھتے ہیں, کوئی خاص کلمہ بتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اس کو معمولی سمجھتے ہو, زمین آسمان پوری یعنی پوری کائنات ایک طرف رکھ دو اور لا الہ الا اللہ کو رکھ دو گے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا, ساری چیزیں رکھ دیا جائے تو ہمیں یعنی توحید کا جو یہ ہے نا سسٹم, اس کو اپنے دل اور دماغ میں مضبوطی سے بٹھا لیں. تو بھائی انشاءاللہ باقی بیان جو ہے کل ہوگا. اور اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.